नवेरा बेटा। मिर्ज़ा इनायत बेग सैन में दाखिल होते बुलंद आवाज़ में पुकारे, लेकिन इनकी पुकार दीवारों से टकराकर वापस आ गई। नवेरा तो क्या, किसी ने इनकी पुकार पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया था। घर में चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी और ऐसी ही गहरी खामोशी इनके वजूद पर भी हावी थी। उन्होंने आंखें उठाकर आसमान की तरफ देखा। सूरज मशरिक़ से निकलने की तैयारी कर रहा था। रात की स्याही पर सुबह का उजाला गालिब आता जा रहा था। गुजरी रात ने इन पर क़यामत ढा दी थी। इनके असाब बुरी तरह टूट फूट का शिकार थे। इनकी शरीक हयात इनके लिए बहुत बड़ा सहारा थी। ज़िंदगी के जिस लम्हे में वो इनकी हुई थी, इसी पल से मिर्ज़ा साहब ने अपने तमाम मसाइल इनकी झोली में डाल दिए थे, और इन गुज़रते सालों में इनकी साथी ने कभी शिकवा ना किया था कि जब शौहर अपनी बीवी की झोली में खुशियाँ डालता है, इन्होंने इनकी झोली में मसाइल का अंबार क्यों डाल दिया, बल्कि इन्होंने तो इन मसाइल को हल करने की कोशिश की। एक छोटा सा घर बना लिया। मिर्ज़ा साहब की नौकरी पक्की हो गई, बच्चे पैदा हुए और जवान हो गए, लेकिन इनकी बेगम ने कभी इनके कंधों पर बोझ नहीं पड़ने दिया, बल्कि खुद ही बच्चों के प्रॉब्लम हल करती रहीं। और आज जब खेती पक कर तैयार हो गई थी और फल काटने का वक़्त आ गया था, तो वो बिस्तर से जा लगी थी, बल्कि मौत इनसे खेल रही थी। इनसे तसल्ली देने वाली ज़ुबान खामोश थी। मिर्ज़ा साहब के कंधे एकदम किसी अनजाने से बोझ से झुक गए। इन्होंने सहन में लगी कुर्सियों में से एक को सहन के वस्त में उठाकर रखा और इस पर बैठ गए। थकन इनके चेहरे से अयां हो रही थी, आंखें बुरी तरह जल रही थी। इन्होंने दोनों आंखों को बंद करते हुए गर्दन आगे को झुका ली और हाथों की मुट्ठियां बनाकर आंखों पर रख दी। गुजरे माहों साल इनकी आंखों के पीछे किसी फिल्म की तरह गुजरने लगे और वो सोचने लगे, ज़िंदगी ने इनके हाथों में कितनी खुशियाँ और कितने गम दिए हैं, इन्हें फ़ैसला करना था। बड़ा दुश्वार होता है ज़रा सा फ़ैसला करना कि जीवन कहानी को, बयान बेज़बानी को कहाँ से याद रखना है, कहाँ से भूल जाना है, इसे कितना बताना है, उसे कितना छुपाना है, कहाँ रो रो के हंसना है, कहाँ हंस हंस के रोना है, इस आंचल के किसी कोने को कितना सा भिगोना है, कहाँ आवाज़ देनी है, कहाँ खामोश रहना है, किसी दुख को कहाँ पर कौन सी शिद्दत से सहना है, कहाँ रास्ता बदलना है, कहाँ से लौट आना है। ज़रा सा फ़ैसला करना बड़ा दुश्वार होता है। अबू, हाथों के नरम मुलायम अपनायत भरे एहसास के साथ साथ कानों में रस घोलती आवाज़ ने इन्हें माजी की यादों से खींचकर बाहर निकाला। गर्दन को ऊपर उठाते हुए उन्होंने बंद आंखों को खोला और फिर अपने पीछे खड़े वजूद को देखा। अबू, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है मेरी जान। अगर कुछ नहीं हुआ तो आप इस तरह इस वक्त यहाँ क्यों बैठे हैं, और आपकी आंखों में ये नमी क्यों है? अरे, मेरी आंखों में नमी? इन्होंने हंसते हुए हाथों की पुश से अपनी आंखें साफ की। अब्बू, मेरा दिल घबरा रहा है, आप बताते क्यों नहीं हो? आखिर हुआ क्या है? सब ठीक तो है ना? सवेरा, चंदा, इधर आओ, बैठकर बात करते हैं। मिर्ज़ा इनायत बेग सवेरा का हाथ थाम कर उसे सहन में बिछे तख्त के करीब ले आए और फिर इसे वहाँ बिठाते हुए बोले, सवेरा। जी अबू। बेटा, दरअसल रात को तुम्हारी अम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। क्या? क्या अम्मी की तबीयत ख़राब थी? किधर है अम्मी? वो ठीक तो हैं? बाप की बात पर वो बदहवास होकर अपनी जगह से उठी और बाप से सवालात करने लगी। मिर्ज़ा इनायत बेग ने एक सर्द आ भरी और सर झुकाकर बैठे रहे। वो जानते थे खाली कमरे में से माँ कैसे मिल सकती है। इन्होंने सोचा और तभी सवेरा मायूस खौफज़दा सी बाप के पास चली आई। इसका रंग खतरनाक हद तक सफ़ेद हो रहा था। वो हौले हौले कांप रही थी। मिर्ज़ा इनायत बेग इसका हाथ थाम कर इसे दोबारा अपने करीब तख्त पर बिठाते हुए बोले, सवेरा, वो ठीक हैं। मैं और आयज़ा रात को तुम्हारी अम्मी को अस्पताल ले गए थे। डॉक्टर ने बताया है उन्हें हार्ट अटैक हुआ है और साथ सीने में इन्फेक्शन है। अब्बू, मुझे अम्मी के पास ले चलें, मैं इन्हें देखना चाहती हूँ। सवेरा ने रोते हुए बाप के हाथों को थाम लिया तो मिर्ज़ा इनायत बेग सर हिलाते हुए बोले, हाँ, मैं तुम्हें ले चलूँगा। दरअसल मैं इसी वजह से घर आया हूँ कि तुम लोगों को सारी सूरत हाल से आगाह कर सकूँ। मुझे खौफ था कि हम तीनों को घर में ना पाकर कहीं तुम लोग परेशान ना हो जाओ, इसलिए जब तक दूसरे उठते हैं तुम कुछ दूसरी चीज़ें पैक कर लो, फिर मैं और तुम चलेंगे। नवेरा घर का इंतज़ाम देख लेगी और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं आज दफ्तर से छुट्टी ले लूँगा, इसलिए जाओ और नाश्ते का बंदोबस्त करो। जी ठीक है अबू। सवेरा अपने आंसू साफ करते हुए उठी और किचन की तरफ बढ़ गई।
مرزا عنایت بیگ تخت پر سے اٹھے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ آج کمرے کی ہر چیز سے اداسی ٹپک رہی تھی۔ انہیں اس اداسی سے وحشت سی ہونے لگی۔ وہ وحشت زدہ ہو کر بیڈ پر دراز ہو گئے اور آنکھیں بند کر لیں۔ جان سے مار دے مجھے لیکن چھوڑ جانے کا مجھ پر ظلم نہ کر۔ درد کا ایک کمرہ الگ ہوتا ہے۔ ہم کہ جب کسی بھولی ہوئی دہلیز سے ٹھوکر کھائیں درد کے کمرے میں جا گرتے ہیں۔ اتنے دھوکے میں مصروف رکھا ہے خود کو، ہم سمجھدار بھی پاگل بھی بنتے ہیں اکثر۔ ہم ہنسے بھی ہیں، دعاسی بھی بہت جیلی ہے۔ عشق شک میں بتائے ہیں بہت دن ہم نے، دل کو جھانسے بھی دیے ہیں روز بہت رونق کے، روح کو رنگ دیے ہیں لیکن وہ جو آنسو کبھی آباد ہوا تھا نا نصیبوں کی بستی میں، کھینچ لاتا رہا واپس اسی کمرے میں ہمیں۔ یہ الگ کمرہ کسی کھو کی مانند بہت گہرا ہے، ایک عجب رنگ کی خاموشی ہے دیواروں پر، کونوں خدروں میں بہت شور ہیں لاچاری کے، فرش پر ہجر کا غالیچہ بچھا رہتا ہے۔ چھت پر جالے سے لگے ہیں کسی بیماری کے، صحن کے دکھ کی طرف، مین دروازے کے ڈر کی جانب۔ درد کا کمرہ الگ ہوتا ہے۔ ہم جہاں آتے ہیں کمرہ بھی چلا آتا ہے، ہم چلے جائیں تو کمرہ بھی چلا جاتا ہے۔ اس کے باسی کے لیے خود فریبی سے بھی کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہاں بالکل ٹھیک، انسان اپنے دل کے درد سے بھاگ کر کہاں جائے؟ درد جو کسی دیمک کی طرح انسان کو اندر ہی اندر چاٹ لیتا ہے۔ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے فرت عباس شاہ کی کتاب بند کرتے ہوئے گود میں رکھی اور ہاتھوں کی انگلیوں سے کم پٹیوں کو دبانے لگا۔ ارے کیا بات ہے ہینڈسم، ارے لیلا تم کب آئیں؟ میں تو ابھی آئی ہوں، تمہارے فلیٹ کا دروازہ لاک نہیں تھا اس لیے میں سیدھی اندر چلی آئی اور دیکھا کہ تم تھکے تھکے سے اپنی پوروں سے اپنے سر کو سہلا رہے تھے۔ کچھ دیر تو کھڑی تمہیں دیکھتی رہی، اس کے بعد بے اختیار تمہیں پکار بیٹھی۔ اب سچ سچ بتاؤ کیوں اتنے اداس اور تھکے تھکے لگ رہے ہو؟ لیلا ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس آج ویکینڈ تھا تو صبح سے ہی فلیٹ کی صفائی میں مصروف تھا، ابھی فری ہو کر چائے بنا کر یہاں آ بیٹھا تھا۔ ہینڈسم، جتنے تم خود خوبصورت ہو اتنی ہی خوبصورت تمہاری عادتیں ہیں۔ میں مانتی ہوں کہ تم دوسرے مردوں سے مختلف ہو کیونکہ تم اپنے فلیٹ میں بے ترتیبی کے بجائے سلیقے کو پسند کرتے ہو، اور اگر اس سلیقہ مندی میں تم کسی دوست کی مدد لے لو گے تو اس میں تمہاری توہین نہیں ہو جائے گی؟ ارے نہیں لیلا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ذرا سے کام کے لیے انسان کیا کسی دوسرے کو پریشان کرے، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ مسٹر علی، دوسرے تمہارے دوست ہیں جو تمہیں بے حد چاہتے ہیں، نہ جانے تم ہر معاملے میں اتنے زیادہ حساس کیوں ہو؟ بلکہ میں تو اسے حساسیت کے دائرے سے باہر رکھتی ہوں۔ حساس انسان اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور تم تو ایک پل میں سب کو غیر بنا لیتے ہو۔ اوہو لیلا، میرا مطلب تمہارا دل دکھانا نہیں تھا، میں تو بس یوں ہی، ہاں بس تم تو یوں ہی۔ لیلا نے منہ پھلاتے ہوئے کہا تو وہ پھیکی سی ہنسی ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ گود میں رکھی شاعری کی کتاب کو اس نے سامنے موجود میز پر رکھ دیا اور پھر لیلا سے بولا، چلو اب بھول جاؤ ساری ناراضگی، یہ بتاؤ کیا لوگی، چائے یا کافی؟ کافی؟ اچھا تم بیٹھو، میں کافی بنا کر لاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیلا نے صوفے پر دراز ہوتے ہوئے کہا تو وہ دائیں طرف مڑ گیا جہاں اس کا اوپن کچن بنا ہوا تھا، جبکہ لیلا نے ہلکے سروں میں گنگناتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر میز پر رکھی ہوئی کتاب اٹھا لی۔ سفید رنگ کے بیک گراؤنڈ پر کالے رنگ سے کتاب کا نام، شاعر کا نام لکھا تھا اور اس کے نیچے کتاب کے خالق کی ہلکے نیلے رنگ سے بنی تصویر موجود تھی۔ اس نے متاثر ہوتے ہوئے کتاب کا نام پڑھا، مجھ سے ناراض نہ ہو، شاعر فرت عباس شاہ۔ اس نے کتاب کے پنوں کو الٹا اور پھر سامنے موجود صفحے کو پڑھنے لگی۔ محبت کی ادھوری نظم۔ اگرچہ صدا اعتراف محبت بہت ہی کٹھن ہے، انا مانتی ہی نہیں، دن بدن اعتراف محبت کے خواہش چھپے دیمکوں کی طرح روح تک چاٹ لیتی ہے اور جانتی ہی نہیں۔ اعتراف محبت انا کے گرفتار لوگوں کے نزدیک کہنا پہاڑوں کی پرلی طرف کی کوئی ایک بے نام سی چیز ہے جس طرف دل کی تاریں بھی جاتی ہیں، چھپتی چھپاتی میری جان ہرگز بتاتی نہیں کس طرف جا رہی ہو، بہت کھچ پڑتی ہے، دل ڈول جاتا ہے یا ڈوب جاتا ہے اکثر، مگر اپنے زخموں کے ہونٹوں کو دانتوں میں کس کے دبائے کبھی سسکیوں کی ہوا بھی سناتا نہیں۔ اعتراف محبت
بہت ہی کٹھن، غیر مانوس اور کوئی انجان ہے، ورنہ بے جان ہے جسم کے بت میں یا روح کی کالی کوٹھی میں، بس چند گھڑیوں کا مہمان ہے اعتراف محبت۔ بہت خوبصورت، بہت شاندار۔ اس نے کتاب بند کر کے سینے پر رکھ لی اور آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا اور ہولے سے مسکرا دی۔ دل میں ایک چبھن سی محسوس ہوئی اور چہرہ رنگ بدل گیا۔ گرما گرم کافی حاضر ہے میڈم، علی جھکتے ہوئے بولا اور مرتب انداز میں کافی سے بھرا ہوا مگ اسے پیش کر دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے صوفے پر سے اٹھی اور کتاب گود میں رکھ لی۔ مگ پکڑتے ہوئے وہ آہستگی سے بولی، پاکستانی شاعری بہت شاندار ہوتی ہے، میں نے اس کا جتنا بھی مطالعہ کیا ہے اس نے مجھے بے حد متاثر کیا ہے۔ ہاں، ہمارے ملک میں کمال کے شاعر موجود ہیں، جہاں ہماری تاریخ میں غالب، فیض، ساغر اور محسن نقوی سے شاعر ملیں گے، وہاں آج کے دور میں بھی بہت خوبصورت اشعار کہنے والے نظر آئیں گے۔ لیلا، ہمارا ملک بڑا زرخیز ہے، علی نے فخریہ کندھے اچکاتے ہوئے کہا تو لیلا مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ ہر طرح کی حسد اور تعصب سے پاک تھی۔ لیکن تم بتاؤ، تم نے اردو پڑھنا کہاں سے سیکھی، اور وہ بھی اتنی بہترین اردو کہ ہر لفظ اپنے تلفظ کے لحاظ سے بالکل درست ہوتا ہے؟ جناب علی، آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ بھارت میں مسلمان گھرانے خاص طور پر اپنے بچوں کو اردو پڑھانے کا بندوبست کرتے ہیں، اور میرا خاندان تو یوں بھی لکھنؤ میں آباد ہے اور لکھنؤ کی اردو سے تو سب واقف ہیں۔ اردو وہاں کے مسلمان گھرانوں کی جان ہے۔ ہمیں اقبال، غالب اور بڑے نثر نگار پڑھائے جاتے ہیں۔ نانی دادی اقبال کی شاعری یاد کرواتی ہیں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اردو ہمیں گھول کر پلائی جاتی ہے۔ اس لیے مسٹر پاکستانی، آپ یہ نہ سمجھیے کہ اردو صرف آپ کی ہے اور اردو ہماری بھی ہے۔ واہ، زبردست لیلا، میں تو اس بات سے مکمل انجان تھا، علی نے کافی کا بڑا سا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تو لیلا مسکراتے ہوئے بولی، ابھی ایسی بہت سی باتیں ہیں جو تمہیں نہیں پتہ، اگر پتہ چل جائے تو تم دنگ رہ جاؤ۔ کیوں، ایسی کیا باتیں ہیں؟ میں جاننا چاہتا ہوں۔ علی زمین پر لکیر کھینچ دینے سے دلوں میں فاصلے پیدا ہوتے ہیں۔ تم یقین کرو، آج بھی ابا اپنے ان دوستوں کو یاد کر کے غمگین ہو جاتے ہیں جو پاکستان ہجرت کر گئے۔ کچھ دوستوں سے تو ابھی بھی ان کی خط و کتابت ہوتی ہے۔ آج بھی وہ اس برصغیر کو یاد کرتے ہیں جہاں لوگ کاروبار کرنے آتے تھے اور یہاں کی شان و شوکت سے متاثر ہو کر جب واپس جاتے تو خوب قصے کہانیاں بیان کرتے، جس سے مزید لوگ اس طرف راغب ہوتے اور پیسے کی لالچ میں چلے آتے تھے۔ ہاں، یہ بات تو سچ ہے، برصغیر سونے کی چڑیا کے نام سے مشہور تھی۔ لوگ گرم پانیوں کا سفر کرتے ہوئے یہاں گرم مسالوں کی تلاش میں آتے تھے، ایسے مسالے جو ان کو اپنے ممالک کی سردی سے بچا سکیں، اور پھر وہ یہیں بس گئے۔ آہستہ آہستہ نہ جانے کہاں اختلافات نے جنم لیا کہ ہر طرف نفرت کی آندھی چل پڑی اور سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ نہیں لیلا، میں تمہاری اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ جسے تم نفرت کی آندھی کہہ رہی ہو وہ نفرت کی آندھی نہیں تھی، بلکہ یہ وہ فصل تھی جو دو قوموں کے باہمی اختلافات نے بوئی تھی۔ ایک نہ ایک دن اس فصل نے کٹنا ہی تھا۔ یہ دو قومیں جو ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف تھیں، ان کا اکٹھا رہنا ناممکن تھا، لیکن پہلے بھی تو یہ کئی صدیوں سے اکٹھی رہتی چلی آ رہی تھی۔ تب ہمیشہ کبھی کوئی حاکم اور محکوم رہا تھا، لیکن اب دونوں قومیں باشعور ہو چکی تھی، اب ان کا اکٹھا رہنا تقریباً ناممکن تھا۔ یہ علیحدگی کا فیصلہ بروقت تھا۔ علی نے خالی کافی کا مگ میز پر رکھتے ہوئے پرزور انداز میں کہا تو لیلا گردن نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم آج بھی بھارت میں رہائش پذیر ہیں، آخر ہم کیوں نہیں پاکستان ہجرت کر گئے؟ لیلا، اس کی بہت سی وجوہات ہیں جو میں تمہیں انگلیوں کی پوروں پر گنوا سکتا ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ان کو کبھی بھی نہیں مانو گی، اس لیے میں اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ علی نے اپنی ٹانگیں صوفے پر پھیلاتے ہوئے کہا تو لیلا طنزیہ ہنسی اور بولی، دراصل تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، تم اپنا موقف کو بیان ہی نہیں کر سکتے، تم فیل ہو گئے ہو۔ لیلا، تم میری دوست اور میں اپنے دوستوں سے بہت محبت کرتا ہوں
اور ساتھ ہی ساتھ ان کی بہت عزت کرتا ہوں، اس لیے تمہاری اس بیہودہ بات پر میں کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر رہا، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں بھی تمہاری طرح ایک جذباتی تقریر کرتا اور اس کے بعد ہم ایک دوسرے کے بال نوچتے۔ میں تمہیں اپنے گھر سے نکل جانے کا حکم دیتا اور تم مجھے گالیاں دیتے ہوئے دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے یہاں سے رخصت ہو جاتی، لیکن میں ایک اچھا اور دوستوں کی قدر کرنے والا انسان ہوں، اس لیے اس سارے تماشے کے بجائے میں تمہیں آئس کریم کھلانے کی دعوت دیتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ محترمہ لیلا عرف مس بھارت، کیا آپ میرے ساتھ ابھی آئس کریم کھانے باہر چلو گی؟ علی تم بھی نہ کتنے فضول بولتے ہو، لیلا شرمندہ سی نظریں جھکاتے ہوئے بولی تو علی بولا میں ابھی فریش ہو کر آتا ہوں، صبح سے کام کر کے میرا حلیہ خراب ہو گیا ہے اور اتنی دیر میں تم یہ مگ اٹھا کر باورچی خانے میں رکھ دو، اگر یہ یہیں رہے تو خواہ مخواہ میرے دماغ پر بوجھ رہے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم فریش ہو جاؤ، میں یہ اٹھا دیتی ہوں، مہربانی نوازش، علی اس کے سامنے جھکتے ہوئے بولا اور پھر سیدھے ہوتے ہوئے اپنے بیڈ روم کی طرف مڑ گیا۔ لیلا نے مگ اٹھا کر ٹرے میں رکھے اور باورچی خانے میں چلی آئی۔ گندے مگ سنک میں رکھتے ہوئے اس نے نل پوری رفتار سے کھول دیا اور ڈش واش بار سے مگ دھوتے ہوئے مکمل طور پر مطمئن تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کم از کم 1 گھنٹے سے پہلے تو وہ فریش ہو کر اپنے کمرے سے برآمد نہیں ہوگا۔ مگ دھو کر شیلف میں رکھتے ہوئے وہ باہر چلی آئی۔ ہاتھوں کو رومال سے خشک کرنے کے بعد اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے آئینہ نکالا اور اپنے چہرے کا جائزہ لینے لگی۔ ہلکی بھوری آنکھیں انجانے سے احساس کے تحت سرخ ہو رہی تھیں، کاجل کی دھاریاں آنکھوں کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھیں، گالوں پر پھیلے ہوئے قدرتی گلابی پل نے اس کی دلکشی میں بے پناہ اضافہ کر دیا تھا، ہونٹوں پر گہرے سرخ رنگ کی لپسٹک خوب لگ رہی تھی۔ اس سے مطمئن ہو کر اس نے چھوٹا سا آئینہ بیگ میں واپس رکھ دیا اور فرت عباس شاہ کی کتاب دوبارہ سے اٹھا لی۔ فہرست پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے ایک جگہ انگلی رکھی، زیر لب صفحہ دہرایا اور پھر وہ صفحہ کھول کر پڑھنے لگی۔ کون سی دھول ہے یہ جس میں اٹا ہے جیون، کتنی ویران ہے گلیوں میں میری، کتنی بیابانی ہے، شہر محدود ہے خاموشی تک، لوگ محصور ہوں تنہائی میں، تیز رفتار ہواؤں میں گھرے ابر کی مانند ہے دل، آنکھ ہے دھوپ میں سلگے ہوئے پنچھی کی طرح، سوچ دیواروں سے لٹکی ہوئی بیلوں کی طرح، آن گرتی ہے کبھی اور کبھی لہراتی ہے، کس نے دیکھی ہے اداسی کی نظر میں توبہ، کس نے احساس گناہ دیکھا ہے، رحم کھو بیٹھا ہے خود، افادیت و دلداری غم سٹ پٹائے لوگوں میں بٹا ہے جیون، کتنی ویرانی ہے گلیوں میں میری، کتنی بیابانی ہے، روز ہم دیکھتے ہیں کتنا گھٹا ہے جیون۔ میں فریش ہو گیا، علی نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے بلند آواز میں اعلان کیا تو لیلا نے کتاب پر سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ کالے رنگ کی جینز پر ہلکے آسمانی رنگ کی ہائی نیک پہنے، گردن کے گرد کالے رنگ کا مفرل لپیٹے وہ انتہائی حد تک وجیح اور حسین لگ رہا تھا۔ لیلا کو اپنی نظریں اس پر سے ہٹانا مشکل ہو رہا تھا اور علی اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے بولا، ارے مس بھارت، پاکستان کو نظر لگاؤ گی کیا؟ اوہ علی تم بھی نا، شرم سے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی، جبکہ علی اس کے سامنے رنگ کو سرخی میں بدلتے دیکھ کر بولا، اب جلدی سے چلو، کیا آئس کریم کھانے کا پروگرام نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ بالکل ہے، چلو چلتے ہیں، لیلا مسکراتے ہوئے بولی اور باہر کی طرف چل دی۔ گہرا سانس خارج کرتے ہوئے علی نے بھی اس کی پیروی کی۔ دونوں ایک ساتھ تھے لیکن متضاد کیفیات کا شکار تھے۔ جی ابو تم سب بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جی اچھا، سب نے مشترکہ آواز میں کہا اور باپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ رات کو تمہاری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، مرزا صاحب نے اپنا جملہ ختم کر کے اپنے سامنے بیٹھے اپنے تینوں بچوں کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ وہاں انہیں اسپاٹ چہروں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہ آیا۔ مایوسی کی ایک لہر ان کے بدن میں سرایت کرتی چلی گئی۔ اپنی کیفیت کو قابو میں کرتے ہوئے وہ بولے، میں اور عائزہ تمہاری ماں کو اسپتال لے گئے تھے جہاں ابھی بھی وہ نازک حالت میں ہے۔ میں رات بھر وہیں تھا، عائزہ بھی میرے ساتھ وہیں تھی، ابھی میں فجر کے بعد آیا ہوں تاکہ تم لوگوں کو آگاہ کر دوں۔ جی بہت مہربانی کہ آپ نے ہمیں اب آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ رات کو تو اس ملکہ درد کو اپنے ساتھ لے گئے، ہمیں تب بتانا اہم نہیں تھا؟ نویرا آپی، آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ ابو پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہے اور آپ نہ جانے کیا کچھ کہتی جا رہی ہو۔ سویرا جو اپنا کام سمیٹ کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی، نویرا کی طعنہ زنی سن کر تڑپ اٹھی اور اسے اچھی خاصی باتیں سنا ڈالیں۔ تم اپنا منہ بند ہی رکھو، نویرا نے منہ پھلاتے ہوئے کہا اور پیر پٹکتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ مرزا عنایت بیگ نے پہلی دفعہ اس کی ہٹ دھرمی کا نوٹس لیا تھا، ورنہ اس سے پہلے
تو کبھی انہوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی تھی، اور اب وہ شدید بے بسی کا شکار ہو گئے تھے۔ ابو آپ پریشان نہ ہوں، نویرا آپی کی تو عادت ہے، وہ اسی طرح بولتی ہے، ابھی خود بخود نارمل ہو جائیں گی، آپ فکر نہ کریں۔ میں نے ناشتہ تیار کر لیا ہے اور ساری چیزیں پیک کر لی ہیں جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا، اب چلیں ہم اسپتال چلتے ہیں، میں امی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ سویرا نے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں سنبھالنے کی کوشش کی اور ساتھ ساتھ اپنا مدعا بھی بیان کر دیا، جبکہ مرزا عنایت بیگ اپنے کندھے پر رکھے اس کے ہاتھ کو پیار سے سلاتے ہوئے بولے، ہاں ٹھیک ہے، تم جا کر انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں، مجھے سلیم اور شوکت سے کچھ بات کرنی ہے۔ اچھا۔ سویرا سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی تو مرزا عنایت بیگ سلیم اور شوکت کو دیکھتے ہوئے بولے، تم لوگوں کی ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، میں اسے سرکاری اسپتال لے کر گیا ہوں، لیکن وہاں کے علاج سے میں مطمئن نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں تم لوگوں کی ماں کو کسی اچھے پرائیویٹ اسپتال میں شفٹ کر دوں۔ ہاں تو کروا دیں شفٹ، سلیم بیگ باپ کی بات کے جواب میں بولا تو انہوں نے آس بھری نظروں سے اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھا۔ ان کے دونوں بیٹے اب جوان ہو گئے تھے، دو بیٹے ان کا سہارا تھے جن پر وہ رشک کر سکتے تھے، جس پر انہیں مان تھا کہ وہ ان کا ساتھ دیں گے، اور اسی مان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بولے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہاری ماں کو کسی اچھے پرائیویٹ اسپتال میں داخل کروا سکوں، تو پھر آپ انہیں سرکاری اسپتال میں ہی رہنے دیں۔ ان کا مان لمحوں میں کرچیوں میں تقسیم ہوا تھا۔ ان کا بڑا بیٹا جس کی پیدائش پر انہوں نے خوشیاں منائی تھیں اور ان کا سینہ فخر سے پھول گیا تھا، جیسے کوئی انجان ہو، اس کا انداز، اس کا رویہ اجنبیوں کا سا تھا، کتنی آسانی سے اس نے اپنا دامن بچا لیا تھا اور ایک جملے میں مکمل لاتعلقی کا اظہار کر دیا تھا۔ مرزا عنایت بیگ نے مزید ہمت کی اور اپنا مدعا ان کے سامنے رکھتے ہوئے بولے، دراصل اس سلسلے میں مجھے تم دونوں کی مدد کی ضرورت ہے، اگر تم دونوں کے پاس کچھ پیسے ہیں تو۔ ابو میرے پاس تو کوئی رقم نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں نوکری کی تلاش کر رہا ہوں، ایسے میں مجھ سے یہ توقع کرنا بھی حماقت ہے، اس لیے میں تو معذرت کرتا ہوں۔ سلیم بیگ نے اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے پہلو دہی کی۔ مرزا عنایت بیگ نے آس بھری نظروں سے اپنے چھوٹے بیٹے کی طرف دیکھا، باپ کی نظروں کو خود پر مرکوز دیکھ کر وہ بولا، ابو مجھ سے تو آپ بالکل بھی امید نہ رکھیں، میں تو ابھی پروفیشنل لائف میں آیا ہی نہیں ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بالکل خالی ہاتھ ہوں، پرائیویٹ اسپتال کے اخراجات آپ کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے یہی بہتر ہے کہ آپ ابھی کو سرکاری اسپتال میں ہی رہنے دیں، کم از کم وہاں ان کا علاج تو ہوتا رہے گا۔ شوکت کی باتوں نے ان کے دل کو زخمی کر دیا تھا، ان کا مان پل بھر میں ٹوٹ گیا تھا، انہیں لگ رہا تھا وہ لاوارث ہیں، ان کا کوئی بھی نہیں ہے، وہ ایک دم بالکل تنہا ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی نظریں اپنے پیروں پر مرکوز کر دیں، آنسو ان کی آنکھوں میں جمع ہونے لگے تھے اور جسم ہولے ہولے کانپنے لگا تھا۔ ہاں ایک ترکیب ہے، سلیم بیگ باپ کی حالت سے انجان بنتے ہوئے بولا تو انہوں نے اپنے آنسو پیتے ہوئے سوالیہ نظروں سے بیٹے کی طرف دیکھا، باپ کی سوالیہ نظروں کو محسوس کرتے ہوئے بولا، عائزہ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہے، اس کی ماہانہ آمدنی کم از کم 10 سے 15 ہزار ہے، ایسی صورت میں اس کے پاس کچھ ضرور رقم ہوگی جو آپ کے کام آ سکتی ہے، اس لیے آپ اس سے پوچھ کر دیکھ لیں، شاید آپ کا کام بن جائے۔ سلیم بیگ نے اپنی بات ختم کر کے داد طلب نظروں سے باپ کی طرف دیکھا۔ مرزا عنایت بیگ کی نظروں میں اس کے لیے حیرت تھی، یہ کیسے بیٹے تھے جن کی غیرت مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی، یہ کتنے خود غرض ہو گئے تھے، کتنی آسانی سے اپنی ذمہ داری انہوں نے اپنی جوان بہن کے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ مرزا عنایت بیگ تھکے ہارے سے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، ان کی حالت اس وقت اس جواری کی سی تھی جس نے آخری بازی میں سب کچھ ہار دیا تھا، اور اب وہ خالی دل، خالی دماغ اور خالی روح کے ساتھ کلاش بنے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے کا رنگ سفید تر ہوتا گیا تھا، وہ چپ چاپ چلتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے جہاں سویرا کھڑی باپ کا انتظار کر رہی تھی۔ سویرا، جی ابو جان۔ بیٹا ساری چیزیں تیار ہیں؟ جی ابو کب سے تیار کر چکی ہوں۔ اچھا تم لے کر باہر آؤ، میں رکشہ لے کر آتا ہوں۔ ابو میں آپ کے ساتھ ہی چلتی ہوں، ہم مین روڈ سے رکشہ لے لیں گے، اس نے چادر سر پر اوڑھتے ہوئے کہا تو مرزا عنایت بیگ سر اسبات میں ہلاتے ہوئے باہر کی طرف چل دیے۔ سویرا نے پیک کیا ہوا سامان اٹھایا اور باپ کے پیچھے چل پڑی، اس کی گردن جھکی ہوئی تھی،
مرزا عنایت بیگ نے مڑ کر اپنی چھوٹی بیٹی کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھوں سے سامان کی ٹوکریاں پکڑتے ہوئے بولے، تم میری بہادر بیٹی ہو، اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم اپنی امی اور باجی کو رو دھو کر پریشان نہیں کرو گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ مرزا صاحب نے اس کے جھکے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور پھر سامنے سے آتے رکشے کو ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ جی صاحب، رکشے کا ڈرائیور ان کے قریب رکشہ روکتے ہوئے بولا تو وہ اسے اسپتال کا پتہ بتانے لگے۔ جی ٹھیک ہے صاحب، بیٹھ جائیں۔ بیٹھو سویرا بیٹی۔ مرزا عنایت بیگ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ رکشے میں سوار ہو گئی۔ مرزا عنایت بیگ بھی اس کے برابر بیٹھ گئے تو رکشے والے نے رکشہ سٹارٹ کر دیا۔ رکشے کے چلتے ہی سویرا باپ سے مخاطب ہوئی، ابو مجھے آپ کو کچھ دینا ہے۔ سویرا کی دبی دبی آواز پر مرزا عنایت بیگ نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے اپنی دائیں ہتھیلی باپ کے سامنے پھیلا دی۔ پل بھر میں مرزا عنایت بیگ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر بیٹی کی نم ہتھیلی سے مڑے توڑے نوٹ اٹھا لیے۔ ان کی آنکھوں میں اب حیرت کے بجائے آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ ابو، ٹپ ٹپ ٹپ، کتنے ہی آنسو پلکوں کی حدود سے باہر چلے آئے۔ سویرا نے تڑپ کر باپ کے کندھے پر سر رکھ دیا اور روتے ہوئے بولی، پلیز ابو، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر آپ اس طرح کمزور پڑ گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ آپ فکر نہ کریں، امی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ امی کو کسی اچھے پرائیویٹ اسپتال میں منتقل کروا دیں، میں اور آپ ہی مل کر آپ کا سہارا بنیں گی۔ میرے پاس ابھی صرف یہی پیسے تھے جو میں نے آپ کو دے دیے ہیں، اس کے علاوہ امی نے مجھے سونے کے ٹوپس اور چین بنوا کر دی تھی۔ یہ سونے کی چیزیں اور کس دن کام آئیں گی؟ اور یوں بھی امی ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ سونا مشکل وقت میں کام آتا ہے، اس لیے آپ ہمت کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سویرا نے باپ کے کندھے سے سر اٹھاتے ہوئے ان کے آنسو صاف کیے اور پھر باپ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ہولے ہولے سے دبانے لگی۔ مرزا عنایت بیگ نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی شعور کی منزلیں طے کر رہی تھی، لیکن وقت نے اسے بہت پہلے زندگی کے اسرار و رموز سکھانے شروع کر دیے تھے۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ باپ کی نظروں سے خائف ہوتے ہوئے وہ سوال کر بیٹھی تو مرزا عنایت بیگ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولے، دور جاہلیت میں عرب کے باشندے کتنے بد نصیب ہوتے تھے جو اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ وہ کم عقل جانتے ہی نہیں تھے کہ بیٹیاں باپ کے گھر میں رحمت بن کر آتی اور ماں باپ کی زندگی میں سکون ہی سکون بھر دیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کو بیٹیوں سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر اٹھ کھڑے ہوتے اور اپنی چادر ان کے بیٹھنے کے لیے بچھا دیتے۔ سبحان اللہ، میں صدقے جاؤں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی، اور آج میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کا طلبگار ہوں کہ بیٹوں کے رویے سے مایوس ہو کر میں نہ جانے کیا کیا سوچنے لگا تھا اور یہ بھول گیا تھا کہ اللہ نے میرے گھر پر بھی رحمت بھیجی ہے اور میری رحمت میرے سامنے تھی، اس کے باوجود اسے فراموش کر بیٹھا۔ میرے اچھے ابو، آپ اور امی بھی ہمارے لیے جنت ہو۔ آپ دونوں نے ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر سنبھال رکھا ہے، ہماری پرورش کی، ہمیں اچھا مستقبل دینے کے لیے دن رات محنت کی۔ ایسے میں ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے امی اور ابو کی ہر موڑ پر ہمت بنیں اور ان کا حوصلہ بڑھائیں۔ میری بیٹی کتنی بڑی ہو گئی ہے اور کیسی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے۔ مرزا صاحب نے فخر سے گردن بلند کرتے ہوئے سویرا کی پیشانی چوم لی۔ صاحب جی اسپتال آ گیا ہے۔ اچھا بھائی، شکریہ۔ مرزا عنایت بیگ اور سویرا رکشے سے نیچے اتر آئے۔ مرزا صاحب رکشے والے کو ادائیگی کرنے لگے تو وہ بولا، رہنے دے صاحب۔ ارے کیوں بھائی؟ آپ کے اور میرے درمیان کرایہ طے ہوا تھا، اس لیے آپ اپنی رقم وصول کیجیے۔ مرزا صاحب نے اس کی طرف کرایہ کے پیسے بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ عاجزی سے بولا، بابو صاحب، کبھی کبھی زندگی کے سفر میں کچھ ایسے لوگ مل جاتے ہیں جن کے ساتھ بیتے ہوئے چند پل بھی ہمیں زندگی کا سب سے اہم سبق پڑھا جاتے ہیں۔ آپ شاید جانتے نہیں کہ آپ کے ساتھ میں آپ کا رہبر بن کر چلا تھا، یعنی مجھے آپ کو آپ کی منزل پر پہنچانا تھا، لیکن آپ یقین کریں سفر کے دوران آپ کے اور آپ کی بیٹی کے درمیان ہونے والی گفتگو نے مجھے میری منزل پر پہنچا دیا ہے۔ کیا مطلب بھائی؟ میں آپ کی بات کو سمجھا نہیں ہوں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مرزا صاحب الجھے سے بولے، جبکہ سویرا ایک طرف خاموش کھڑی دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔
میری 4 بیٹیاں پہلے سے تھیں، اس بار اللہ نے امید دلائی تو سوچنے لگا تھا کہ اب کی بار تو بیٹا ہی ہوگا، لیکن کل میرے ہاں ایک اور بیٹی کی پیدائش ہو گئی۔ میں نے اللہ سے بڑے گلے شکوے کیے، اپنی بیوی کو برا بھلا کہا اور اپنی بچی کی تو شکل تک نہ دیکھی۔ کل سے یوں ہی سڑکوں پر مارا مارا گھوم رہا تھا کہ آپ مل گئے۔ سوچا چلو کچھ پیسے ہاتھ آ جائیں گے۔ یوں بھی اب رکشے میں گیس ختم ہونے لگی تھی۔ کل سے ہر سواری کو انکار کرتا جا رہا تھا، لیکن اپنی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو بٹھا لیا اور آپ کی باتوں نے میرے دل کو روشن کر دیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے ایسا پیار کرتے تھے تو ہم بھی تو ان کی امت ہیں۔ آپ کا اسوہ حیات ہمارے لیے نمونہ ہے، اور جس طرح آپ کی بیٹی نے آپ کی ہمت افزائی کی ہے، اس کو دیکھ کر کون کہے گا کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں۔ اس نے نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے مرزا صاحب سے سوال کیا تو مرزا صاحب نے کرائے کے پیسے اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولے، بس مولا کا کرم ہے جو اس نے تم پر مہربانی کی، اب یہ پیسے لو اور گھر جا کر بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارو، اللہ نے رحمت عطا کی ہے، کھلے دل سے اس کا استقبال کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شکریہ صاحب۔ رکشے والا ممنون سا ان کے سامنے احسان مندی کے احساس سے جھکتے ہوئے بولا اور پھر اپنا رکشہ سٹارٹ کر کے دنیا کے ہجوم میں گم ہو گیا۔ سویرا، جی ابو، اور بیٹا اندر چلتے ہیں، تمہاری آپی اکیلی پریشان ہو رہی ہوگی۔ جی ابو چلیں۔ سویرا اسپتال کے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے بولی تو مرزا صاحب بھی اس کی رہنمائی کے لیے آگے بڑھنے لگے۔ ایمرجنسی میں داخل ہو کر انہوں نے نرس سے اپنی بیگم کے متعلق پوچھا تو وہ جلدی میں بولی، ہمیں کیا پتہ، میں تو ابھی آئی ہوں، اور اس کے بعد یہ جا وہ جا۔ نرس کے رویے سے مایوس ہو کر انہوں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں اور پھر پریشان ہو کر وہ سویرا کے ساتھ آئی CU کے سامنے چلے آئے۔ شیشے کے دروازے سے انہوں نے اپنی شریک سفر کو دیکھنے کی کوشش کی۔ سامنے موجود بیڈ پر منہ پر آکسیجن ماسک لگائے وہ ساکت لیٹی ہوئی تھی۔ ان کے دل میں ٹیس سی اٹھی۔ وہ دروازے کے سامنے سے ہٹ گئے اور عائزہ کو تلاش کرنے کی غرض سے بولے، سویرا تم یہاں رکو، تمہاری امی اندر ICU میں ہیں، میں ابھی عائزہ کو ڈھونڈ کر لاتا ہوں، وہ یہاں نظر نہیں آ رہی، نہ جانے کدھر گئی ہے، ایسی غیر ذمہ دار تو وہ نہیں ہے۔ اپنی بات پوری کرنے کے بعد مرزا صاحب سویرا کا جواب سننے بنا ہی آگے بڑھ گئے، جبکہ سویرا ICU کے دروازے کے پاس چلی آئے۔ شیشے کے اندر جھانکتے ہی اس بیڈ پر ساکت پڑی ماں کو حیولہ نظر آیا۔ وہ آنکھوں میں اترتی نمی کو صاف کرتے ہوئے دروازے کے مزید قریب ہو گئی تاکہ واضح طور پر ماں کو دیکھ سکے، لیکن شیشے کے اس پار صرف اور صرف ماں کا بے جان حیولہ ہی نظر آ رہا تھا۔